बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को 3-4 खुशखबरियाँ सुनाई थी और एक ये जो मौलाना फजलुर रहमान का जो छोटा भाई है मौलाना अताउर रहमान, इसके बारे में भी आपको कुछ बातें बताई थी। तो ये मौलाना का लफ्ज़ तो मैंने इसलिए यूज़ किया कि आप लोगों को याद रहे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं मौलाना का लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये इस लफ्ज़ की तौहीन है और ये तौहीन मैं नहीं कर सकता कम अज़ कम। तो व्यूअर्स, जब मैंने इन दोनों भाइयों के और इनका वो एक यानी कि फजलुर रहमान का एक बेटा भी असम्बली के अंदर मौजूद है, कौमी असम्बली के अंदर, तो जब इन लोगों के मैंने ये पाक फ़ौज के बारे में और पाकिस्तान के बारे में जब ये बातें मैंने इन लोगों की सुनी, तो मैंने आपको अपनी जैसी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं तारीख़ का भी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इनके बारे में तारीख़ खंगालना शुरू की कि आखिर ये कौन लोग हैं। लेकिन व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये अपने पैसे के बलबूते पे तारीख़ भी अपनी मर्ज़ी की लिखवा लेते हैं या उसको चेंज कर देते हैं या वो मवाद ही मार्केट से हटा दिया जाता है जो इनको इनकी हकीकत बता रहा होता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बताते खुद मेरा ताल्लुक़ पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से, और फिर मैंने इसके ऊपर काफ़ी जिसे कहते हैं तगोदोद की और उसके बाद में इनके असल उस तक पहुँच गया कि ये कौन लोग हैं और क्या हैं। तो मैं शुरू होता हूँ इनके दादा से। तो इनके दादा का नाम था सूबेदार अब्दुल खलील। ये सूबेदार अब्दुल खलील वो है कि जिसने 11,000 कबाइलियों को कत्ल किया, क्योंकि विक्टोरिया की फ़ौज, मलका विक्टोरिया की फ़ौज में था ये, और सूबेदार की उस वक़्त बहुत ज़्यादा यानी कि जिसे कहते हैं कि ताकत होती थी। एक फ़ौज के अंदर जो सूबेदार होता था वो नॉर्मल बंदा नहीं होता था, वो उसके अंडर के अंदर बेनतहा फ़ौज होती थी। तो ये सूबेदार अब्दुल खलील जो है ये 11,000 के करीब कबाइलियों को मरवाने के बाद मलका विक्टोरिया से जिसे कहते हैं कि मिलिट्री क्रॉस हासिल करता है। तो ये मिलिट्री क्रॉस जो है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ये एक बहुत बड़ा और रिवार्ड होता था। जिस तरीके से आजकल पाकिस्तान के अंदर तगबा खिदमत, तगबा बसालत, तगबा मतलब जो तगबे वगैरह मिलते हैं, तो ये मिलिट्री क्रॉस इसके फजलुर रहमान के दादा ने हासिल किया। और उसके बाद इनको जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी मिली और ये उन लोगों के एजेंट भी बन गए। उसके बाद क्या होता है कि इनका जो वालिद है, जो जिसे कहते हैं कि वो पाकिस्तान की मुखालफत करता है, जिसका नाम मौदूदी था, तो वो पाकिस्तान की मुखालफत करता है। और पाकिस्तान की मुखालफत के बावजूद जब पाकिस्तान कायम हो जाता है तो अंग्रेज़ जो थे, जो इस मुल्क के ऊपर हाकिम रहे थे, उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि साजिश के तहत इन लोगों को कहा कि आप लोग किसी न किसी तरीके से हुकूमत के अंदर रहें ताकि हम जो है अपना जो काम है वो आसान तरीके से अंजाम दे सकें। जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उनके अंदर इन लोगों का कितना बड़ा अमल दखल है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक और भी बेटा भी है जिसका नाम असद महमूद है। ये एक मुल्क का फिंची, ये फिंची के मुल्क के अंदर एक शहर के अंदर एक रिज़ॉर्ट चलाता है। ये रिज़ॉर्ट जो है ये इनको उसी खिदमात के सिले में वो एरिया दिया गया था, क्योंकि उस वक्त फिंची में भी हुकूमत जो थी वो विक्टोरिया की थी। तो उस दौर के अंदर ये रिज़ॉर्ट इनको अलाट किया जाता है। और आजकल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान उर्फ़ आम मौलाना डीज़ल का जो बेटा असद महमूद वो उसको चलाता है, और उसके साथ एक रिटायर्ड सेक्रेटरी है जिसका नाम फजल महमूद है। फजल महमूद और ये जो है ये दोनों मिलके चलाते हैं। और उधर व्यूअर्स जुआ, शराब के बार और जिसे कहते हैं कि हर वो काबिल एतराज़ काम जो एक मुअज़्ज़ज़ माशरे के अंदर होता है और मुसलमानों के माशरे के अंदर होता है, वो भी उसके अंदर ज़ोर शोर से जारी है। और अगर ये मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को मेरी इस बात से इख्तलाफ है तो वो सामने आए, इंशाअल्लाह मैं इस चीज़ का सबूत भी उनके सामने पेश करूँ। तो गद्दार इब्ने गद्दार की एक टर्म यूज़ होती थी। तो ये इनकी तीसरी पीढ़ी है कि जो गद्दारी
کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور اپنے یعنی کہ آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام بڑے احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کے اندر جو بھی شخص جاتا ہے، تو جب ہم اسکول میں پڑھتے ہیں نا، جب ہم یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں یا ہم بھی کبھی بچے تھے، تو ہم طالب علم ہوتے ہیں، تو اگر ہماری جو یونیفارم ہے اس کے اوپر سیاہی کا داغ لگ جائے تو ہم بہت ڈرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بتاتے ہوئے کہ ہماری وائٹ یونیفارم کے اوپر سیاہی کا داغ لگ گیا ہے، تو بعض دفعہ پٹائی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہی فوجی جو صرف اس چیز سے ڈرتا ہے کہ اس کی قمیض کے اوپر، وائٹ قمیض کے اوپر کوئی داغ لگ جائے گا سیاہی کا بچپن کے اندر، وہی جب اس کی لاش خون میں لت پت ہو کے ان کے گھروں میں آتی ہے اور وہ شہید قرار پاتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں ملک اور قوم کی خاطر، تو اس وقت ماں باپ کو وہ داغ برا نہیں لگتا، بلکہ جو مائیں ہیں ان جوتوں کو بھی چومتی ہیں جو اس فوجی نے پہنے ہوتے ہیں، اور ان کپڑوں کو بھی چومتی ہیں، اور بلکہ بعض لوگ تو ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اس کو باقاعدہ ہینگر کر کے اور سجا کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے فوجی بیٹے کی یونیفارم تھی۔ تو یہ جو مولانا عطاء الرحمان عرف عام لٹل ڈیزل، چھوٹا ڈیزل، یہ جو اس نے بکواس کی تھی آرمی کے بارے میں، تو اس کو یہ اس نے صرف آرمی کو نہیں کہا، یہ اس نے ان ماؤں کی، ان بہنوں کی توہین کی ہے کہ جن کے گھروں کے اندر فوجی جوان یا فوجی افسران یا فوجی جو بھی ہیں وہ شہید ہو کر آتے، یہ اس نے ان کی توہین کی ہے۔ تو اس کے اوپر وہی ایک لفظ میں اکثر دہراتا ہوں کہ اس جیسے شخص کی، موٹی عقل والے شخص کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاتا اس کی ذہنیت کے اوپر کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اقتدار کی دوری اتنی ناگوار گزر رہی ہے، اتنی ناگوار گزر رہی ہے کہ یہ آج کل جو ہے نا اپنے پیسوں سے کھانا پڑ رہا ہے ان کو، نہیں تو 42 لاکھ کی لسی جو ہے ڈکار جاتا ہے۔ ابھی یہ بتائیں ویورز کہ اگر فوج نے، میں نے تو خیر اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو تمام چیزیں بتا دیں کہ فوج کا یہ کام نہیں ہوتا کسی ملک پہ قبضہ کرنا، فوج کا کام ہوتا ہے اپنے ملک کا دفاع کرنا۔ کسی بھی ملک کی جو فوج ہوتی ہے، اس طرح تو امریکہ کی بہت بڑی فوج ہے، رشیا کی بہت بڑی فوج ہے، برطانیہ کی بہت بڑی فوج ہے، لیکن دیکھیں برطانیہ دنیا پہ قابض رہنے کے بعد بھی اپنے ملک کے اندر جو سمٹ کر چلا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ممالک آزاد ہو گئے۔ اب وہ کسی ملک پہ کیوں نہیں قبضہ کر لیتے؟ ہاں وہاں پہ کٹھ پتلی حکومتیں تو وہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن قبضہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب وہ والا دور ختم ہو گیا کہ جناب جس کے پاس تلوار تھی وہ قبضہ۔ تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں، ان مولویوں کو، ان دو مولوی برادران کو، میں زیادہ مولویوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان صرف دو مولویوں برادران کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی ایک لشکر ٹائپ کا بنایا ہوا ہے، وہ جو زیبرے کے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عرف عام میں ان کو لوگ زیبرا کہتے ہیں، تو آپ اپنی فوج کو لیں اور کشمیر کمیٹی کے آپ چیئرمین بنے ہوئے تھے، آپ جائیں اور کشمیر پہ حملہ کر دیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ اگر پاک فوج نے 1 انچ بھی جگہ قبضہ نہیں کی کسی ملک کی اور اس کے باوجود وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، تو آپ بھی تو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں، اور وہ جو آپ نے ایک فوج پالی ہوئی ہے جن کو آپ صبح سرحد کے اندر مختلف علاقوں سے پھتے لے کے آپ ان لوگوں کو آپ پال رہے ہیں، تو آپ اس فوج کے ساتھ چلے جائیں، وہ ڈنڈا بردار فوج جو ہے کشمیر کے اوپر جا کے حملہ کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس دن پاکستان کی جنگ انڈیا سے ہو گئی کشمیر کے بارے میں، اس دن مولانا فضل الرحمان جو ہے عرف عام ڈیزل جو ہے، یہ 7واں تہخانہ، یعنی کہ اس نے اپنے گھر کے اندر 6 نہیں 7 تہخانے بنائے ہوئے، تہخانے میں تہخانہ، یہ ادھر جا کے چھپے گا۔ تو یاد رکھو مولانا صاحب، صرف پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر اور پورے عالم اسلام کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ایٹم بم سے صرف ایک چیز بچی تھی، وہ تھا کاکروچ، باقی ہر چیز فنا ہو گئی تھی، لیکن ایٹم بم کی سختی جس چیز نے جھیلی وہ کاکروچ ہے۔ تو تم کاکروچ ہو، پاکستان کے کاکروچ ہو کہ جو 7ویں تہخانے میں جا کے چھپو گے، نہیں تو اوپر ہوئے تو ہڈی بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ویسے ہی آج کل تو تم ویسے بھی نظر نہیں آ رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو خبروں میں رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ جو انہوں نے جو بکواس کی ہے، تو میں نے ویورز جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ ان فوجیوں کی یا ان فوجی افسران کی یا ان فوجی جوانوں کی تسلیل نہیں ہے، بلکہ ان ماں اور بہنوں کی انسلٹ ہے جو اس مولوی نے کی ہے۔
اور میں آپ کو بتاؤں ویور کہ یہ لوگ یہ اپنا کام کرتے رہیں. میں کوئی عمران خان کا حامی نہیں ہوں، نہ میں اس حکومت کو کوئی بہت زیادہ سپورٹر ہوں، لیکن میرے ماں باپ نے ساری زندگی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. لیکن اب ہم بھی سمجھ گئے کہ واقعی اس وقت کی قیادت میں اور آج کی قیادت میں بہت فرق ہے. ہم 71 سال کے ہو گئے، یعنی کہ اب ہم بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں. پاکستان کو بنے ہوئے 71 سال ہو گئے، یعنی کہ جوانی کا دور تو پاکستان کا ختم ہو گیا. اب یہ بڑھاپے میں، اور ابھی بھی ہم میچور نہ ہوں تو یہ ہماری کم ظرفی اور کم عقلی ہے کہ ہم 71 سال میں 35 سال سے ہم ان لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں. ان کے پیٹ دیکھیں ویورز، آپ ان کی صرف جسے کہتے ہیں کہ گاڑیاں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے پاس یہ گاڑیاں یہ کہاں سے آئیں اور یہ اتنے کہاں سے کھا رہے ہیں. 42 لاکھ کی لسی ڈکار جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ویورز میں آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ سب سے کم قیمت پہ اگر کہیں پہ کھانا ملتا تھا، سب سے کم قیمت پہ، تو وہ آپ کو پارلیمنٹ کی جو کیفیٹیریا ہے وہاں سے ملتا تھا 1 روپے کی مچھلی کی پلیٹ، 8 آنے کی کیا کہتے ہیں کہ گوشت کی پلیٹ، اور 1 روپے کی چکن کی پلیٹ، اور 4 آنے کی چائے کی پیالی. تو مقصد آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ سبسڈائز تھی. اب وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور تکلیفیں ان کو یہی ہے کہ اب یہ کیفیٹیریا میں وہاں پہ نہیں جاتے ہوں گے. اب کیفیٹیریا میں وہاں پہ کتے بھونک رہے ہوں گے. وہ اس لیے بھونک رہے ہوں گے کہ اب ان کو اپنے پیسوں سے کھانا پڑے گا. اب تو پلیٹ کی قیمت 100-150 روپے دینی ہوگی، یہ 100-150 روپے دیتے نہیں ہے. تو یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ مفت کے کھانے کے عادی ہو چکے ہیں. تو ویورز یہ تو تھی وہ والی بات. اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیا میر بھاشا ڈیم کا جس طرح سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، تو نون لیگ کی ایک خبر میری نظروں کے سامنے سے گزری کہ جناب یہ تو نواز شریف صاحب نے 2009 میں رکھی تھی اس کی بنیاد. 2009 میں رکھی تھی تو بنا دیا ہوتا. آپ کو کس نے روکا تھا؟ اس کے بعد بھی آپ ایک دفعہ وزیر اعظم بھی رہے اور حکومت میں بھی رہے. پنجاب حکومت تو آپ کے ہاتھ میں، آپ بنا دیتے ڈیم. اور اگر سنگ بنیاد رکھا تھا تو کام بھی شروع کر جاتے. آپ کو کس نے روکا تھا؟ اگر کوئی کسی شخص نے روکا تھا تو میں اپنی ویڈیو کے اندر یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ نواز شریف یا یہ جو ان کے جو چمچے کرچے ہیں یہ اس کا نام لے. پہلا مقدمہ اس کے خلاف میں کروں گا سپریم کورٹ میں جا کے کہ اس شخص نے ڈیم بنانے سے کیوں روکا. لیکن ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اس لیے کہ 67 ارب ڈالر سے یہ ڈیم بنے گا جس سے 20 کروڑ پاکستان کے عوام جو ہے مفید ہوں گے. اور 270 ارب ڈالر کی انہوں نے مالٹا ٹرین بنا دی جس سے صرف لاہور کے عوام جو ہوں گے وہ مستفید ہو سکیں گے. تو ویورز یہ ان کے جھوٹ ہے. احسن اقبال کا بیان ہے، باقاعدہ اخباروں کی زینت بنا کہ دیا میر بھاشا ڈیم رکھ کے ہم پڑوسی ملک انڈیا کی دشمنی کیوں مول رہے ہیں. اور اب ایک سندھ کے وزیر ہیں، صوبائی وزیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیا میر دریائے سندھ پہ کالا باغ تو کیا ہم دیا میر بھی نہیں بننے دیں گے. وہ تمہارے باپ کا پاکستان ہے، تمہارے باپ کا پاکستان ہے، تمہارے باپ کا سندھ ہے کہ تم نہیں بننے دو گے. کیسے نہیں بننے دو گے؟ ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا اور یہ بنے گا اور ہر حالت میں بنے گا. اور یہ جو ہوں گے نا ویور، جس طریقے سے آپ کو شاید پتا ہو، آپ کبھی کتوں کی لڑائی دیکھا کریں تو کتوں کی لڑائی کے اندر جو ہوتے ہیں وہ سارے کتے جو ہوتے ہیں بھونکتے رہتے ہیں. لڑ صرف 2 ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ادھر ادھر والے وہ بھی بھونک رہے ہوتے ہیں. تو یہ صرف بھونک رہے ہیں، اور ان کے بھونکنے سے پاکستان پہ اب کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان میں تیل کی دریافت ہو گئی ہے. ہماری جو پر ڈے ریکوائرمنٹ ہے وہ 6 لاکھ بیرل ہے، لیکن اس کے اندر ہم تقریباً 3 لاکھ بیرل کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں کہ 3 لاکھ بیرل اب پاکستان کے اندر پیدا ہوگا. تو اس لیے خوشخبریاں آنا شروع ہو گئی ہیں. میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں ویورز کہا تھا نا کہ پاکستان کے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں، لیکن ہمارے پاس صرف اور صرف قیادت اچھی نہیں. اچھا، اب جو اچھی قیادت ہو اس کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ پوری دنیا لگ جاتی ہے. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگیں، امریکہ کو عمران خان ناپسند، انڈیا کو ناپسند، کتنے ایسے ممالک ہیں، ایون کہ سعودیہ کو بھی ناپسند. کتنے ایسے ممالک ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے اندر ایک اچھی قیادت، ایک ایماندار قیادت کو ہی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہونے والی. تو ویورز یہ تو تھی وہ باتیں کہ جو میں نے بتانی تھی آپ کو. تو میں ذرا احسن اقبال کے بارے میں اب ریسرچ کر رہا ہوں کہ یہ احسن اقبال صاحب کا جو تعلق ہے وہ کون سے قبیلے سے ہے، کیونکہ ان کے بھی بیانات اس قسم کے آتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے آپ کو فضل الرحمان کا بایو ڈیٹا بتا دیا
کہ یہ لوگ ہیں. تو اسی طریقے سے ویورز میں نے آپ کو اپنی سابقہ ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ان لوگوں کے بھیانک چہرے ضرور دکھاتا رہوں گا. اسی طریقے کی ایک چھوٹی سی اور آخری بات آپ کو بتاؤں کہ یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے، ویسے تو وہ بلاول زرداری ہیں جن کو بلو رانی بھی لوگ کہتے ہیں، وہ 35 سال کے قریب ہو گئے. تو 35 سال کا جو بلاول بھٹو ہے وہ اتنا عقل مند ہے کہ 75 سال کا جو کیا کہتے ہیں چودھری اعتزاز احسن ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس سیٹ پہ بیٹھے. 35 سال کا بلاول جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہی صرف وزیر اعظم بنے. تو ان کے جو دادا تھے حاکم علی زرداری، کیونکہ یہ تو اپنے نام کے ساتھ زرداری لگانا ہی پسند نہیں کرتے. اب اللہ جانے کیا بات ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی بلاول کا نام آئے گا تو بلاول بھٹو، بے نظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، ان کے نام آئیں گے، زرداری کا نام کہیں نہیں آئے گا. تو حاکم علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جناح نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں کہ اس منحوس شخص کے الفاظ سنے کہ کیا کہتے ہیں قائد اعظم نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. اگر کسی کو شک ہو کہ اس نے الفاظ نہیں کہے تو میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، میں اس کو فیس بک کے اوپر شیئر کر سکتا ہوں. ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے، اور شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دنیا، تمام عالم اسلام، پاکستانی بھائیوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں میرا وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ.